अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जी नजम और अंदाज़े नजम के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की हमारी शख्सियत बहुत खूबसूरत शायर हैं और जो है बहुत खूबसूरत मौसीकी के घराने से इनका ताल्लुक़ है, ग्वालियर। और उस्ताद हैं, लातादाद शागिर्द हैं इनके म्यूज़िक के, शायरी के। आइए इनसे बात करते हैं। मेरी मुराद इजाज़ तवक्कल ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अच्छा सर, एक छोटा सा हमें जो मसला रहता है वो ये होता है कि जब कोई भी दोस्त हमारे पास आता है तो थोड़ा सा हम शख्सियत का तारुफ कराने में हम थोड़ा सा चूक सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना ज़िंदगी के बारे में और थोड़ा सा अपने जो काम है उस हवाले से हमें जो है थोड़ा सा लिटरेट कीजिएगा। जी, मेरा जो बुनियादी ताल्लुक़ है नजीब साहब वो मौसीकी से है। जी। मौसीकी का घराना है ग्वालियर। और अब चूँकि हमारा ताल्लुक़ गांव जो इंडिया से था वो जाडला, तो अब लोग हमें जाडला घराना के नाम से भी मौसूम सही। करते हैं। मेरे दादा थे उस्ताद तवक्कुल हुसैन खान, हम्म। वो बहुत बड़े क्लासिकल गायक थे। मेरे क्या परदादा बात भी है। बहुत बड़े क्लासिकल गायक थे। ऐसे हमारी रवायत ही है। मैं अपने ख़ानदान की 18वीं पुश्त में हूँ। वाह। तो हमारे बुज़ुर्ग क्लासिकल गायक थे बेसिकली। तो मेरा बेसिकली क्लासिकल घराने से ही ताल्लुक़ है, ग्वालियर से हमारा ताल्लुक़ है। तो उसके बाद फिर शायरी जो है ये मेरा इश्क है। क्या बात। और अगर आप किसी के पास दो इश्क और जमालियात की दो परतें किसी पर खुल जाएं तो वो फिर और वही, ज़्यादा वाह वाह। आपकी दाखिली कसाफ़तें ख़त्म कर देती है। तो ये ऐसा सुर की सच्चाई और आर्ट की सच्चाई जो है ये बड़े लाजवाब काम है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो मिस कर गया वो ये है कि अहबाब ग्रामी इजाज़ तवक्कुल भाई, बहुत से हमने जो है वो मौसीकी के बड़े खूबसूरत नाम हमारे ज़हन में आते हैं, लेकिन आप यक वक्त बहुत बेहतरीन शायर और बहुत बेहतरीन जो है वो आप उस्ताद हों, बहुत बेहतरीन मौसीकी के उस्ताद हों। ये खसूसियात बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो ये तो हमारी खुशबख्ती, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि पहले शायरी या पहले म्यूज़िक? देखिए, म्यूज़िक तो जो है वो हमारे चूँकि खून में शामिल है। तो लेकिन जब मैं मैट्रिक में था, गायकी का शौक़ तो था चूँकि घर में गाना बजाना था। तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छे शायरी ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ठीक है। 78 में मैंने मैट्रिक किया। उस वक्त से शेर कहना शुरू कर दिए भाई वाह। जैसा भी था। और 80s में आके 2-3 साल वो जैसे आदमी होता है कि इब्तदा में कुछ कमी कजी होती है। तो 80s में मैं बाकायदा तौर पर शायर के तौर पर फिर मैं सामने आया। अच्छा, कौन से ऐसे शायर हैं जिनसे मतलब आप बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और मुतासर होने के बाद आप शायरी की तरफ आए हैं? अच्छा, आगाज़ में मैंने सबसे पहले मुतासर होना एक और बात है। जो अच्छे लगते थे, मैंने अदम को बहुत ज़्यादा पढ़ा। सही है। उनकी किताबें 50 के करीब थी। तो आगाज़ में मैंने उन्हें बहुत पढ़ा। सही। फिर अपना मुसफ़ी को पढ़ा, मीर को पढ़ा। फिर ऐसे दर्जा बदर्जा जो लोग हमारे सामने आते रहे पाकिस्तान में, इंडिया में, फिर उनको पढ़ने का इत्तेफाक को पढ़ा मैंने बहुत है। आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने 24-25 साल तो शायरी को पढ़ा ही है। वाह। और बहुत रेगुलर पढ़ा है मैं, चूँकि ये काम बड़ा इसमें शायर के लिए बड़ा ज़रूरी है वो मुताला करे, उसको ज़बान का पता होना चाहिए, उसको अपने असातिरी सिस्टम का पता होना चाहिए, बिल्कुल। उसको अपने जो हम असर हैं उन पर उनकी नज़र होनी चाहिए, हालात व वाक़यात का मुशाहदा, गिरदो नवाह की चीज़ें जो हैं उनको वो बग़ौर देखे। वही एहसास जो है फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता शायरी में शिफ्ट होता चला जाता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक मैसेज भी उन लोग नए लिखने वालों के लिए ख़ास तौर पे कि आप जितना ज़्यादा हो सके मुतालिया बढ़ाएं, जी फिर बिल्कुल। लिखने की तरफ आएँ। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और अच्छा सर, मुझे बताएं आपके कितने शागिर्द हैं? गायकी में तो मैं गिनने बैठूं तो वो शायद मुझे वो पूरी तरह बहुत बेशुमार शागिर्द हैं। तो शायरी में भी कुछ लोग अच्छा, हैं। बड़े अहम अहम नाम आपके जो है शागिर्दान मैं में अपना शामिल हैं।
میں بتاتا ہوں ہمارے جو فیملی ہے نا توکل خان صاحب کی فیملی، ہمارے شاگردوں میں سب سے بڑا نام ہے خواجہ خورشید انور صاحب موسیقار، واہ، اس کے بعد استاد نظر حسین، اس کے بعد ماسٹر سونی خان صاحب، واہ، اس کے بعد اب یوں سے موسیقار خیام انڈیا والے، صحیح، وہ ہماری فیملی سے ہیں، صحیح، موسیقار وزیر افضل ہمارے پوتے شاگرد ہیں، تو ایسے بے شمار نام ہیں جو ہمارے ساتھ وابستہ اکراس دی بارڈر جی، دونوں سائڈ پہ انڈیا ہاں پاکستان جی، انڈیا میں بھی بہت خان صاحب کے شاگرد ہیں، اب مجھے نام تو ان کے باقاعدہ یاد نہیں ہے، میں نے وہ خیام صاحب جو تھے وہ ہمارے عزیز بھی تھے اور شاگرد بھی تھے خان صاحب کے شاگردوں میں سے۔ اچھا، انڈیا کبھی گئے ہیں؟ جی انڈیا میں تقریباً 8 ٹور کیے ہیں میں نے، بہت مسلسل 8 ٹور آپ نے ہمارے، انڈیا کے کیے ہیں؟ جی ویسے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کبھی ملک کے کسی کونے میں ہوتے ہیں، کبھی بین الاقوامی جو ہے وہ دوستوں میں ہوتے ہیں، یہ تو ہماری خوش بختی ہے آج ہمیں آپ جو ہے آئے اور ہمیں وقت دیا۔ تو سر تھوڑا سا مجھے بتائیں، آپ کو گھومنے کے حوالے سے یا جو موسیقی کے حوالے سے کون سے ملک جو ہے وہ زیادہ اچھا لگا؟ سننے والے تو تقریباً ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو آرٹ کے حوالے سے پذیرائی کا معاملہ ہے وہ انڈیا میں اچھا لگا، وہاں لوگ بڑی تہذیب سے سنتے ہیں اور ان کو گانے کا پتہ بھی ہے، آرٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا، کہیں فیل نہیں آتی کہ جو شاید رسپیکٹ کا لیول ہے یا جو ایک فنکار کو جو عزت دینے کے حوالے سے وہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے اس معاملے میں؟ جی یہ تو بالکل درست بات ہے، یہاں تو گانے بجانے والوں کو کسی بھی بڑے آرٹسٹ کو مطلب بڑے عجیب سے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن وہاں جا کے ہم بادشاہوں کی طرح ہاں، ٹریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو سر تھوڑا سا ہم سوشل ٹاپکس کی طرف آتے ہیں کہ مطلب کوئی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگا ہو، جیسے ہم بزرگان میں سے سنتے ہیں، جیسے مہدی حسن خان صاحب، جی جی ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ ان سے ملاقات ہوئی ہے، کیسے مزاج تھی اور کیسے ان کا طریقہ کار تھا؟ جی میری بڑے لوگوں سے ملاقاتیں رہی ہیں، بہت سارے، استاد سلامت علی خان صاحب سے بھی وہ ہمارے پاس آتے تھے، استاد نظر حسین صاحب سے میرا بہت دوستانہ تھا، صحیح، وہ بہت زیادہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے، ہمارے گھر کے شاگرد بھی تھے لیکن بہت بڑا نام تھا ان کا، ان کے ساتھ رہا۔ پھر انڈیا میں ہنس راج کے ساتھ بہت کیا زیادہ، بات ہے، کیا شاندار فنکار ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ میرا عزت احترام بھی بہت کرتے ہیں، تو صابر کوٹی ہوتے تھے انڈیا میں، بڑی محبت کرتے تھے میرے صحیح ہے۔ ساتھ۔ تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن سے مل کر ہمیں بڑا اچھا لگا۔ اچھا سر، ہم نا اب یہ تھوڑا سا اس کو ہم کاٹیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ واقعات اس کے اندر لے کے آئیں۔ جی جی آپ کہیں پہ گئے، کوئی آپ کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ، کسی نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہو، اس طرح ہم جیسے ہمارے بڑے ہیں ان کے ریگارڈنگ کوئی واقعہ ہو تو میں اس کو کویشچن میں ایڈ کر لیتا ہوں، اس سے ذرا چیز اور اچھی جو ہے وہ بنے گی ہماری یہ چیز۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے وہ میں سنا دیتا ہوں۔ انڈیا میں جب جاتے تھے نا ہم لوگ، اچھا، تو وہ گانے بجانے والوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، جیسے پتہ ہے آپ کو۔ صحیح اب ہے، میرا جیسچر جو ہے وہ پیورلی، لوگ مجھے انڈیا جاتا تھا نا وہ مجھے گویہ نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کوئی پروفیسر ہے۔ اچھا، تو ایک بار ہم لوگ، میں اور ہمارے دوست انجم سلیمی، ہم جا رہے تھے انڈیا، صحیح، تو وہاں جب ہم بارڈر کراس کرنے لگے وہاں، تو وہ جب انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ ہمارے چیک کیے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ خان صاحب توکل خان صاحب کے پوتے اچھا، یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اب وہاں اور لوگ بھی تھے پاکستان سے کچھ گانے بجانے والے، اور انڈیا سے بھی کوئی ہمیں ویلکم کرنے آئے تھے۔ اب چونکہ میرا جو باڈی لینگویج ہے وہ ساری ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ گانا بجانا، میں نے بالکل کوٹ ایسے ہے، پینٹ پہنا ہوا، بالکل ٹائی لگائی ہوئی، اور میں بطور آرٹسٹ جا رہا ہوں۔ انجم سلیمی صاحب ہمارے دوست تھے، انہوں نے وہ گویوں والا لباس پہنا ان کا ہوا، درویش آنا ویسے ہاں ان کا جی، درویش اور گویوں والا کرتا پہنا ہوا اور ساتھ شلوار پہنی ہوئی، اور اپنے جیسچر سے گویے وہ لگے اور گویہ میں نہ لگوں۔ تو وہاں لوگ بھاگے آئے، آ کے بجائے میرے انہوں نے انجم سلیمی کے نا پاؤں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، اور انجم سلیمی نے میری طرف دیکھا، میں کہا یار پکا رہنا یہ تھے۔ تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، پھر ان کو بعد میں بتایا کہ خان صاحب توکل خان صاحب کے پوتے یہ ہیں۔
اچھا تو یہ بڑا عرصہ یہ واقعہ ہمیں یاد رہا. اچھا، مشاعرے کے اندر کوئی انڈیا کے اندر مشاعرہ کوئی پڑا ہو، اس کے اندر کوئی واقعہ؟ انڈیا میں تو ہم نے بے شمار مشاعرے پڑھے، بلکہ مشرف عالم ذوقی ہوتے تھے ایک صحیح افسانہ نگار، تو جن کی کتاب ہے وہ لینڈسکیپ کے گھوڑے، صحیح بڑے معروف آدمی تھے دلی کے. تو ہم لوگ وہاں، انہوں نے ایک مشاعرہ رکھا، تو مشاعرے میں انہوں نے میرا خیال اس دن مجھ سے 32 غزلیں سنی. 32؟ ہاں جی. اللہ اکبر. تو بلکہ ایک اٹھ کے انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ ان کا دیکھو اگر آپ لوگوں نے غزل کہنی ہے تو پاکستانیوں سے سیکھیں. واہ 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 واہ، یہ بڑی ایک ہاں جی ہنر کی بات ہے. پھر ایک بار اجیت کور کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میرا کھانا کیا، انجم سلیمی صاحب بھی ساتھ تھے، تو ہم تمام لوگ اس وقت اکٹھے ہوتے تھے. تو احمد فراز صاحب کو انہوں نے کہا، میں اس دن گایا بھی اور شاعری بھی سنائی، تو مجھے یاد ہے اجیت کور صاحبہ نے کہا کہ تسی تے اپنے نال فراز صاحب میلہ لٹن والا بندہ لے. ہائے ہائے ہائے، واہ تو واہ، یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات کیا تھی، بات ہم ہے. لوگوں نے محبت کی. یقیناً ہم جو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ کسی طرح بھی ہم یہ چیزیں جو میرا خیال شاید آپ کسر نفسی سے جو ہے استعمال کر رہے ہیں، کسر نفسی، ادروائز جو ہے میرا خیال میں اس سے بھی بڑی جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور شہرت دی ہوئی ہے. اچھا سر، مشاعرے کی بات کر لیں. آپ کو انڈیا کی روایت جو مشاعروں کے اندر جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں، پاکستان کے اندر جس طرح لے کے چل رہے ہیں، تو کون سی روایت آپ کو زیادہ اچھی لگی، اور کون سی جو ہے گائکی کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی کہ وہاں پہ لوگ بہت عزت احترام کرتے ہیں. مشاعرے کے حوالے سے کہ مشاعرہ کہاں کس ایریے کو آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ مشاعرہ جو ہے زیادہ مجھے جو لطف آیا نا وہ پنجاب میں ہے. صحیح. انڈیا میں بھی وہاں لوگ جو ہیں وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور شاعروں کی قدر بھی بہت کرتے ہیں. تو چونکہ ان کا کلچر ہمارے ساتھ پنجاب کا میچ کرتا ہے، بالکل ایسے کچھ اس لیے ہمیں وہ زیادہ اپنائیت اس میں محسوس ہوتی ہے. تو ورنہ موسیقی ہو، مشاعرہ ہو، شاعری ہو، وہ بڑے احترام سے سنتے ہیں. بلکہ میں نے ایک ایسا واقعہ بھی دیکھا، میں ایک بار دہلی میں گیا تو اسی وقت پروموٹر صاحب ہمیں لے گیا، ان کا خان صاحب آج یہاں پنڈت اجے چکروتی گا رہے ہیں اور ذاکر حسین کا طبلہ بج رہا ہے. تو وہاں پراگتی میدان میں ہم لوگ چلے گئے، پنڈت برجو مہاراج بھی وہاں موجود تھے، وہ جو رقص کے بہت بڑے آدمی، تو وہ مجھے لائیو سامنے بیٹھ کے سننے کا اتفاق ہوا. تقریباً کوئی اتنا بڑا ہاتھ 40-50 ہزار لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس احترام سے سن رہے تھے کہ جیسے ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا ہوا. واہ واہ واہ. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اس یعنی احترام اور ادب سے انہوں نے سنا کہ پن ڈراپ سائلنس. ہاں جب اچھی جگہ جب گانا ختم ہو گیا پھر انہوں نے بے شمار تالیاں بجائی. صحیح. لیکن درمیان میں انہوں نے وہ ایک مسلسل اس کے ساتھ کیفیت کے ساتھ سنا اور درمیان میں واہ واہ یا ایسی کوئی بات نہیں کی کہ کہیں گویا اور جو تخلیق کار ہے کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے ہماری. کیا بات ہے. تو یہ ہمیں اور ان لوگوں میں یہ فرق ہے. یعنی ایک ان کی پرفارمنس کے دوران پن ڈراپ سائلنس ہم بات کرنے کے، ان کی پن ڈراپ اس حوالے سے ایک تہذیب یافتہ معاشرہ آرٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو. اچھا سر، ایک چیز اور سوال عام طور پر ذہن میں آتا ہے کیا کہ یہ جو آرٹ ہے یہ اصل میں جو جن کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جو کرو سوکھے نے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ان کا کام نہیں ہے، یہ تو ہائی فائی لوگوں کا کام ہے جن کے گھر دانے ہیں اور اس کے بعد وہ آرٹ کی طرف آتے. تو اس تھیوری سے آپ کتنے متفق ہیں؟ دیکھیں آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا یہ ایک فکری مغالطہ ہے، چونکہ رویے انسان کے چینج ہوتے رہتے ہیں. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں بھی یہی معاملہ ہے کہ مطلب میں کہتا ہوں کہ شاعر کو اپنے آپ کو بہت اپڈیٹ رکھنا چاہیے، اس کو جو بہت تازگی کی طرف اس کا دھیان ہونا چاہیے. باقی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جن کو تمام آسائشیں میسر ہوں ان کا کام ہے، لیکن ہمارے ہاں پیچھے ہم اگر اپنا گائکی کا اساتیری سسٹم شاعری کا دیکھیں، ان میں سے بہت لوگ جو تھے وہ اتنے امیر نہیں تھے یا اتنے صاحب ثروت نہیں تھے، لیکن انہوں نے شاعری کی. لیکن یہ شاعری کا سافٹ ویئر یہ خدائی ہوتا ہے، یہ خدا کسی کو غریب میں بھی دے سکتا ہے، کسی امیر میں بھی دے سکتا ہے. بالکل یہ تو اس کی سلیکشن ہے نا کس کو
کس حوالے سے اس کے اندر کون سا مزاج جو ہے وہ خدا نے شفٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بعد کی چیزیں ہیں. اگرچہ تخلیق کار کو سہولتیں ضرور ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آسائشیں شاعر کو، موسیقار کو یا آرٹ کا کوئی بھی حوالہ ہو، اس کو تخلیق کار کو یہ آسائشیں سرکاری سطح پر ضرور ہونی چاہیے. ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تخلیقی لوگ ہوتے ہیں، اور تخلیقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی اساس ہوتے ہیں. انہوں نے معاشرے کو نئی راہوں پہ ڈالنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اب کوئی اور سوال ہے جو؟ ہاں یہ تو اچھا، یہ تو نام ہو گئے نا. ہم یہ نام، میں اصل میں جیسے انہوں نے بڑا اچھا وہ واقعہ سنایا جیسے بنجر سے، یہ چیزیں ہمیں زیادہ کرنی ہے اس کے اندر. وہ نہیں انٹرسٹنگ، وہ ایسے اپنی زیادہ تعریف ہو جائے. اپنی نہیں، ہم کوئی واقعہ جیسے انجم سلیمی صاحب اس طرح کوئی واقعی، یار میں ذاتی طور سے جو فنکار ہوں تو کوئی لطیفے بھی بہت زیادہ ہوندے نے. مطلب میں نے زیادہ وہ بیٹھے نا کچھ خان صاحب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوتا، تو لطیفے ایسی وہ بات کرتے ہیں اور ایسی خوبصورت بات کرتے ہیں، بندے کو بڑا لطف آتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ہم اس کو لائٹ وے میں کریں اور چیزوں کو نا تھوڑا سا. کوئی واقعہ ہے تو ہم اس کو بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ہم رسمن جو چیزیں تھی آلموسٹ ہم وہ کر چکے. اچھا آپ ایک کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے آپ نے مجھ سے کوشچن کرنا اجاز صاحب، گائکی کے اثر کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ، مطلب جیسے دیپک راگ آگ لگا دیتا ہے یا بارش ہو جاتی ہے، آپ اس معاملے کو کیسے، اس تجربے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، مجھے ایک چیز بتائیے گا. ایک ہم سنتے آئے ہیں تان سین جب وہ راگ لگاتا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں بارش ہو جاتی تھی اور کیا منظرنامہ چینج ہو جاتا تھا، کچھ شیشہ بھی ٹوٹ جاتا تھا اور اس طرح کی بھی چیزیں. تو یہ کیا سروں میں اتنا طاقت ہے ان سروں میں، اور کیا اس بارے میں آپ کا خیال ہے؟ جی میرا ماننا یہ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ سر جو ہے یہ اپنا اثر رکھتا ہے باقاعدہ. صحیح. تو میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کسی زمانے میں ایک کی رنگ گائے تھے. کی رنگ؟ وہ آپ سیٹی بجائیں وہ آگے سے بولنا شروع کر دیتے تھے. اچھا. یہ آواز کی فریکوینسی ہے چیزوں کے ساتھ. صحیح ہے. ہر چیز کے ساتھ ووکل کی فریکوینسی ہے. ہاں. تو کسی بھی چیز کی کائنات میں فریکوینسی جب بھی میچ کر جائے گی اس نے بولنا شروع کر دینا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کانسیپٹ ہے آگ لگانے والا کچھ لوگوں کو فکری مغالطہ ہے، میں بتاتا ہوں. صحیح. دیپک راگ جو ہے وہ ایک سمبولک بات انہوں نے کی ہے، آگ لگاتا ہے یہ. صحیح. وہ ایکچولی آگ ہوتی نہیں ہے. وہ کچھ راگوں کے مزاج شوخ تلخ ہوتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر یہ جو دیپک ہے، اس میں اگر آپ کلیان ٹھاٹ کا دیپک گائیں گے تو اس کو نکھاد کو اگنور کرنا پڑتا ہے. دھا سے سا پر آپ نے جانا ہے، لیکن نکھاد وہ اتنا فیملیئر ہوتا ہے کہ آپ نے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے لگانا نہیں ہے. وہ اتنا پرکشش ہوتا ہے، وہ کھینچتا ہے، آپ اس کو اگنور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور گویے کے لیے اس کشم و کش میں اس کا مزاج تند اور تلخ ہو جاتا ہے. صحیح. اس تلخی کو آپ آگ کا نام دے دیں، تیز مزاجی کا نام دے دیں. صحیح. تو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر ضرور موجود ہے. ایک بار میں اپنا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت اثر سے کہا، تو خدا کی طرف سے ہمارے ایک دوست ہیں اوکاڑا میں ہوتے ہیں، مسعود اوکاڑوی صاحب. جی 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 بالکل. تو ان کی غزل میں نے کمپوز کی کسی زمانے میں، مجھے یاد ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا سناؤ کیسا لگا، تم اگلے زخموں کو چھوڑو یہ گھاؤ کیسا لگا. واہ. یہ غزل میں نے میاں کی ملہار میں کمپوز کر دی، اور ملہار کا جو تاثر ہے وہ بارش کا ہے. صحیح ہے. تو بہاولپور میں ہی فنکشن تھا، آج سے کوئی 35-36 سال پرانی بات ہے. تو ہم دوست آپس میں بیٹھے ہوئے گھر میں لان میں، انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا گانے کا. تو ٹائم اس وقت ہوگا کوئی میرا خیال ہے شام کا 6:30-7 کا. ٹھیک ہے. تو ہلکی ہلکی دھوپ بھی تھی. تو میں نے وہ شروع کیا. صحیح. میں نے جیسے الاپ شروع کیا ملہار کا، اور آپ یقین کریں جس جگہ پہ ہم بیٹھے تھے
وہاں بارش شروع ہو گئی صحیح ہے. اور دوسری جگہوں پر کہیں بارش کے چھینٹے کوئی نہیں. واہ. تو وہ دوستوں نے کہنا شروع کیا خان صاحب تسی اینا اندروں ہو کے گئے تسی ملار دا لاب کر کے بارش کراتی. میں نے کہا نہیں یار یہ کوئی اثر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کہ کوئی سر ایسا میچ کر گیا, لیکن یہ واقعہ اس واقعے کے گواہ بھی موجود ہیں ابھی. صحیح ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ شفیق توکل صاحب, وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں بھائی واہ محفل میں. کیا بات. یہ ایک ایسا واقعہ تو میرے ساتھ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا مشہور شعر آپ کا, قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو, ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے. اتنے مشہور اور اتنے خوبصورت اشعار جو ہے آپ یہ کہیں پہ کوئی واقعات آپ کے ساتھ اس طرح کے ہوتے ہیں یا کیا ہے؟ مطلب میں نے مشاعروں میں بہت کم دیکھا ہے آپ کو. یہ کیا وجہ ہے اور اس کے اندر کیا, یا آپ زیادہ ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پہلی محبت جو ہے نا آپ کو زیادہ محبت شاعری سے ہے تو مشاعروں میں نظر نہیں آتے, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مشاعروں میں مشاعرہ ایک اور طرح کا میڈیم ہے. صحیح ہے. میں اسے شاعر کے لیے بہت ضروری نہیں سمجھتا. مجھے اپنا میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب مجھے تخلیقی اعتماد حاصل ہوتا ہے. صحیح. میں خود کو اپنی تخلیق کے آئینے میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. مشاعرے کو مجھے کبھی بہت زیادہ مشاعروں میں دلچسپی نہیں رہی. صحیح. تو جس جگہ میں پر اعتماد ہوتا ہوں, جہاں مجھے خوشی ملتی ہے, مجھے اچھا شعر کہہ کے خوشی ہوتی ہے. واہ. مجھے مشاعروں میں جا کے قطعاً بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ میرا معاملہ یہ ہے. لیکن یہ جو شعر آپ نے سنایا ہے اس حوالے سے بھی مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آ گیا. اچھا. ہم لوگ انڈیا میں گئے, انجم سلیمی صاحب بھی ساتھ تھے, نجمہ نورین میرے ساتھ تھی, میں تھا. تو فیروز پور میں مشاعرہ تھا. صحیح. مشاعرے سے قبل ہم لوگ جیسے انڈین پاکستانی شاعر باہر نہ ہال کے باہر کھڑے ہوئے تھے ہم لوگ. تو ایسے ایک دوسرے کو شعر سنا رہے, آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, ساڈے علاقے دا شعر سنا, ساڈا شاعر ہے. تو ایک وہ سکھ شاعر تھے, میرا خیال ان کا نام شاید تھا ریتاز مینی. صحیح. کوئی اس ٹائپ. تو انہوں نے کہا لو جی پھر تانوں تواڈے پاکستان دے اگر کسی شاعر دا شعر سنائیے تو تسی کی یاد کرو گے. اچھا. تو اس نے یہ شعر سنا دیا کہ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو, واہ. ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے. تو نجمہ نورین اور انجم سلیمی صاحب کو پتا تھا کہ یہ شعر میرا ہے. تو انہوں نے کہا اگر تانوں اس شاعر نہ ملا دیے تو پھر. اچھا نام کا نہیں پتا, نام کا ان کو بالکل نہیں پتا. شعر ان تک پہنچا ہوا. تو انہوں نے کہا جی میں نے زندگی دی ہو رس تو وڈی خواہش میری کی ہو سکتی ہے اگر میں نے مل جاتے. اچھا. تو نجمہ نورین نے کہہ دیا ان کو آپ گلے ملے. تو اس نے مجھے وہ گلے ملا اور جناب اس نے کہا دیکھیں جی اب میری خوشی ایک ہے, میری ہے یہاں ڈیکوریشن پیسز کی دکان. میں اس شعر کے بدلے آپ کو اپنی پوری دکان اٹھا کے دے سکتا ہوں. واہ 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 واہ. ان کا یہ اتنا میرے دل میں یہ شعر دل پر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی فی الحال آپ کو اپنی پوری دکان جو ہے یہ آپ کو اٹھا کے دے سکتا ہوں گفٹ کے طور پر. کیا بات. اس کا شکریہ. یہ ابھی کچھ پچھلے سال کی بات ہے, میں نے انگلینڈ جانا تھا. اچھا. تو ویزا اپلائی کرنے گیا میں. تو وہاں وہ کتابوں کے ٹائٹل بھی ساتھ جاتے ہیں, وہ جمع کرانے پڑتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں نا, پروفائل دیکھتے ہیں. تو میں نے ان کی کاپی نا کروائی ہوئی اپنے ٹائٹلز کی, اور بیک ٹائٹل پہ یہ میرے شعر ہوتے ہیں جیسے کتابوں پہ ہوتے ہیں. تو وہاں جو ویزا افسران بیٹھی ہوئی تھی تو وہ 6-7 خواتین تھی لائن میں بیٹھی ہوئی اس دن. انہوں نے جب وہ کاغذ میرے وہ سکین کرنے شروع کیے, اس کی کاپیاں نکالتی. تو ایک کاپی جب نکالی اس پر لکھا تھا قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو. صحیح ہے. ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں. اس نے مشین بند کر دی اس کے بعد. اچھا. یہ آپ کا شعر ہے؟ میں نے کہا جی. اس نے نا باقی تمام جو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں دوسری, اس نے روک کے نا سب کو بلا لیا. صحیح ہے. ان کے ساتھ ملے, ان کے ہم 6-7 خواتین ہیں, ہمارے سب کی آئی ڈی پہ یہی شعر لگا ہوا ہے. واہ واہ واہ. تو انہوں نے پھر میرے ساتھ تصاویر بنوائی. پھر مجھے کہا جی آپ نے چائے پیے بغیر نہیں جانا, ہمارے ساتھ تصویریں بنائیں. کتنی بڑی تو بندے کو بڑا اچھا لگا اس سے. میں نے کہا اچھا کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ شعر کس کا ہے. تو انہوں نے اپنے لگائے ہوئے, مطلب ایک خاتون ہے وہاں انگلینڈ میں, سبینہ سحر غالباً ان کا نام ہے. وہ تو بیچاری تلاش کرتی رہی غزل میری کہ مجھے اس شاعر کا پتہ بتا دیں, یہ شعر جس کا. انہوں نے آئی ڈی پہ لگایا اپنی پہ, تو بہت زیادہ لائکس. تو بعد میں انہیں پتہ چلا
کہ یہ شعر میرا ہے. پھر میں یو کے گیا, پھر انہیں ملا میں. حالانکہ سوشل میڈیا جتنا زیادہ اب آگے چلا گیا ہے, اب میرا خیال ہے یہ چیزیں ڈھونڈنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے. بعض اوقات شعر وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے, یادداشت وہ بندے کے سامنے سنا رہے. ہمارے ایک وہ عاجز کمار رانا تھے, تو وہ اس میں ٹیک پارٹ کر رہے تھے اس کے اندر بیت بازی کے پروگرام میں, تو اسی کے شعر سے وہ بیت بازی کا پروگرام شروع ہوا. اب یہ بڑی ایک آنر کی بات ہوتی ہے کسی بھی شاعر کے لیے, اور یقیناً اور یہ شعر تو اتنا ہٹ ہے کہ آپ گزشتہ 20 سال اٹھا کے دیکھ لیں, میرا خیال 30 سال, یہ میرا شعر بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی 30 سال پرانا ہے. نہیں, آپ کے شعر تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں, لوگوں نے اپنے نوٹس بنائے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ شعر جو ہے شاید ہم نے کبھی کہہ لیے ہوں, تو بیچ میں ایک شعر اور ڈال کے تو وہ غزل بھی. اچھا, آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ مطلب میرے لیے یہ ایکسپلینیشن دیکھیں, یہ کچھ ایکسپلینیشن ہوتی ہیں آپ کے اندر مزید اعتماد اور آپ کے ذات کے اوپر جو ہے زیادہ بندہ فخریہ طور پر کہہ سکتا ہے کہ یار یہ وہ, کیونکہ پرانے زمانے کے اندر جو ہم بھی طالب علمی کے اندر تھے تو وہ ہم نوٹ کر لیا کرتے تھے ڈائریز کے اندر. اب جب آپ یک وقت شاعر ہوں اور کسی کے کلام سے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے رغبت ہو, تو پھر ایسے واقعات تو پھر پیش آتے ہیں. وہ تو شکر ہے میرے کتاب میں چھپا ہوا تھی, غزل چھپی ہوئی تھی, تو لوگوں کی یہ بھی پتہ نہیں محبت کا انداز ہی نہ ہو. ہاں نہیں یہ چیزوں مجھے تو بہرحال یہ اچھا لگا, کیونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ یار میرے سے یہ ایسے ہوا ہوگا کہ یار یہ میں نے 3 اشعار ویسے لکھ لیے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے میں نے اپنا انتخاب اور وہ مکس ہو گیا, تو بس. تو بہرحال یہ واقعی کا تو میں خود بھی آپ گواہ ہیں, آپ گواہ ہوں اس کا. بہرحال چلے, اچھا مجھے آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, آپ نے ماشاءاللہ آپ کے لاتعداد شاگردان ہیں, تو یہ جو اگلی نسل کے اندر یہ فن ہے اس کو منتقل کرنے کے حوالے سے آپ جو ہے سنجیدگی کا لیول تو ہمیں نظر آتا ہے, آپ کوئی اپنی فیملی میں جو ہے وہ کوئی کس طریقے سے آپ اس کو آگے اس نالج کو لے کے چلیں؟ ہمارا انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہنا ہے. میرے بعد میرے 2 بیٹے علی رضا توکل اور خیام توکل, صحیح ہے, اور میرا بھتیجا ہے علی جا توکل, میرے بھانجے ہیں سفیر حسین اور افتخار. صحیح ہے, افتخار صاحب کے بیٹے وجاہت افتخار, وہ میرے بھانجے ہیں, وہ گا بجا رہے ہیں. پھر میرے شاگردوں میں رومیو توکل بڑا اچھا گائک ہے, وہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے میں حارث جمیل ہیں, بڑا اچھا گاتے ہیں میرے شاگرد, اور امن یہاں جو گاتی ہیں لاہور میں ہیں وہ میری شاگرد ہیں. ندا فیض میری شاگرد تھی. تو یہ مین نام جو ہے میرے سامنے, مجھے میرے شاگرد بے شمار ہیں. اگر میں نام لینے بیٹھوں تو کئی ناراض بھی ہو جائیں گے, ہمارا استاد جی نے نام نہیں لیا. تو یہ ماشاءاللہ سلسلہ ایسے ہی چلنا ہے, اور آگے ہماری جنریشن جو ہے انشاءاللہ یہ چلے گی. اچھا گائک میں نے بڑے کم شاعر دیکھے ہیں ویسے, یا مطلب شاید میری اس طرح سے اٹریکشن نہیں ہے, تو مطلب یہ کیا مسئلہ ہے کہ بہت اچھے گائک ہیں, بہت اچھے, کیونکہ ہمیں جب مصرع ہم کہنا شروع کیا نا, تو استاد جی نے کہا تھا کہ بھئی آپ نا گنگنا کے کہیں, آپ ابھی عروض کے چکر میں نہ پڑیں, آپ ابھی گنگنا کے مصرع کہنا شروع کریں, یہ 2-4 بیروں پہ عبور حاصل کریں, ان کے اوپر مشق کریں, پھر آہستہ آہستہ آپ کا جب ردم بن جائے گا تو آپ شعر, تو یہ تو آپ کو تو بہت سہولت ہے, آپ کے جو دیکھیں ایک خاص حد تک تو میں بتاتا ہوں, میوزک جو ہے یہ شاعری پر ایک خاص حد تک اثر انداز ہوتا ہے. صحیح, اگر آپ اس کو رائج بحروں کو توڑ کر کہیں تو پھر ردم کدھر جاتا ہے. صحیح ہے, سمجھ گئے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں موسیقی کا صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ نرم ضرور کرتی ہے, اندر سے شاعری کو نرم کر دیتی ہے. اچھا, آدمی سے سختیاں ختم کر دیتی ہے شاعری سے. کسی حد تک ردم کا بھی کہہ لیں, لیکن شعری عروض کا ایک اپنا نظام ہے, آپ اس کو تالوں کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. تو یہاں تو اتنی گنجائش بھی ہوتی ہے اس میں کہ آپ کسی رواں بحر کو توڑ کے کوئی اس کی جگہ پہ کسی جگہ پہ فعول کی جگہ پہ فعلن ڈال دیا, یا کوئی ایسے کوئی چینج کر لی, یہ سہولت موجود ہے. لیکن تالوں میں ایسی سہولت موجود نہیں ہوتی. صحیح, شعری نظام جو ہے یہ اپنی سطح کا ایک مکمل نظام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. علی
کوئی اور ہے ٹاپک تو ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کیونکہ کچھ شاعری سنتے ہیں، پھر شاعری. اچھا شاعر یہ بھی کوشچن کرنے کے مطلب کن شاعروں کو مطلب سمجھتے ہیں آپ، مطلب آپ کے منظر نامہ آپ کے ابھی کے سامنے؟ منظر نامے کے ہاں ابھی کے منظر نامے وہ بڑے لوگ بڑے یہ بڑا حوصلے والا، مطلب جواب زیادہ حوصلے والا، کیونکہ مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے میرے لیے تو. ہاں نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ منظر نامے کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ شعراء ہیں جو کہ اس ٹائم بہترین شعر کہہ رہے ہیں، اور نہیں میں چاہوں گا سینئرز میں بھی اور نوجوان نسل کے اندر جو آپ کے فیوریٹ ترین شعراء ہیں ان کو اگر کچھ مینشن کرنا چاہیں؟ جی دیکھیں، اگر ہم اپنے ہم اثر ان کی طرف اگر میں جاؤں تو بہت بڑے بڑے اہم لوگ ہمارے دور میں بھی، اب تو چونکہ ہم سینئرز میں ہمارا شمار ہونے لگا ہے تو تھوڑا بہت اگرچہ میں عمر سے لگتا نہیں. نہیں مجھے ویسے واقعی مجھے بھی یہ بڑا بعد میں جا کے پتہ چلا کہ جو ہے. جی شاہین عباس صحیح کا نام لوں گا میں، بڑے اچھے شاعر ہیں. ادریس بابر بہت اچھے شاعر ہیں. لاہور میں صادق جمیل صاحب، عباس تابع صاحب. تو اور ظفر اقبال صاحب کا ایک اہم نام ہے، ان کا کام کے حوالے سے ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ظفر اقبال صاحب کو ان کا بڑا اہم آدمی ہے. تو اس کے بعد ایک دور میں ہمارے دوست ہیں عدیم ہاشمی، ان کے ساتھ تو میرا دوستانہ بھی بہت تھا. تو اس کے علاوہ فیصل اجمی صاحب کی کتابیں ایک دور میں بڑے اچھے شعر ان کے کریڈٹ پہ بھی موجود ہیں. تو نئی نسل میں جو ہمارے اس کے علاوہ بہاولپور میں ذیشان اطہر ہیں، صحیح، افضل خان ہیں. اس کے بعد جو نئی نسل ہے اس میں اس کا ندیم بھابھا ہیں. صحیح. جو ہمارے بعد کے لوگ ہیں ان میں جو موجودہ نسل ہے اس میں میں شروع ہوتا ہوں. فقی حیدر اچھا شاعر ہے، جہاں زیب ظاہر بہت اچھا شاعر ہے، کراچی سے احمد زہیب ہیں. اس کے علاوہ آفتاب عارض ملتان سے بڑا اچھا، حارث جمیل فیصل آباد سے بڑے اچھے شعر کہتے ہیں. صحیح. تو خواتین میں بھی بڑی اچھی شاعرات جو کچھ لوگوں کا کام سامنے آیا. اب ان کا نام میں اگر لوں گا تو وہ بیچاری ہے نا، اس کو ذرا معاملہ ان کا گڑبڑ ہو جائے گا، لیکن ان میں بھی کچھ نام جو اچھی شاعرات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اب میں نام لوں گا تو وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا فیصل آباد کے اندر عذرائے سخن کا، اس کے اندر آپ کی شاگردہ گل حوریہ، جی جی تو بڑا اس نے کمال جو ہے وہ کلام پڑھا اور اپنی شاعری بھی سنائی. اس کے مترنم بڑا ایک ہمارے سامنے نسوانی بہت خوبصورت آہنگ سامنے آیا. تو کتنی کی محنت کرنی پڑی اس کے اوپر، اور کس طریقے سے اس کو جو ہے کتنی دیر ہوگی اس کو آپ سے سیکھتے؟ وہ مطلب میری ایسی بتانے کا طریقہ کار ایسا ہے کہ لوگ میری صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ پوری ایک ٹیم تھی. حارث جمیل ہو گیا، گل حوریہ، اقرا بطول ایک لڑکی تھی آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے. صحیح. تو عثمان خادم تھے اور کاشف رائے، ہارون، یہ بچے تھے کچھ 8-9. یہ میرے پاس آتے تھے اور ان میں شاعرانہ رمق بھی موجود تھی اور ان میں سر کی تہذیب بھی موجود تھی. صحیح. جب یہ میرے پاس، میں چونکہ یونیورسٹی میں میوزک کا وہاں شعبہ کھلا تھا، اس کا میں ہیڈ تھا فیصل آباد یونیورسٹی میں، یہ لوگ میرے پاس آتے تھے. صحیح. تو 4 سال تک یہ سمجھ لیں میرے ساتھ رہے ہیں، میری صحبت میں مکمل رہے ہیں. یہ 4 سال تک بس گھر سونے کے لیے جاتے تھے. صحیح ہے. ورنہ میری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، پھر باجے کھلے ہوئے ہیں، گانا بتا رہا ہوں، شاعری پر بحث ہو رہی ہے، عروض پر بحث ہو رہی ہے، اچھے شعر پر بحث ہو رہی ہے. تو ان پر میں نے کافی محنت کی ہے. تو لیکن حوریہ جو ہے اس کا مطلب شاعری میں بھی اسی سطح کی ہے، اور میوزک تو وہ اس سے بھی اچھا جانتی ہے، اس کے اندر موجود ہے. اس کو سننے کی سر کی تہذیب بہت زیادہ ہے. یہ ساری جو ٹیم ہے، رومیو توکل تھا، یہ سارے اس وقت ساتھ تھے میرے. تو
تو یہ ایک ٹیم تھی اور یہ سارے ہی لڑکے اور لڑکیاں اتنے ہی یہ اپنا آپ سمجھ لیں کہ اندر سے روشن تھے آرٹ کے حوالے سے، لہذا انہوں نے پھر سیکھا اور یہ کامیاب بھی رہے۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کا کوئی شاگرد منظر نامے کے اوپر اپنی جگہ بناتا نظر آتا ہے تو کیسا ایک استاد کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، اپنی ایکسٹینشن ہوتی ہے، ہاں، انسان کو اولاد کی طرح ہی خوشی ہوتی ہے، واہ۔ تو میں ان کو اولاد کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو۔ اچھا سر، مجھے ایک چیز بتائیں، آپ کس لابی کا حصہ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میری لابی ہے اور میں نے اس کے ساتھ رہنا؟ یہ بڑا خوبصورت کوشچن کیا آپ نے۔ سچی بات پوچھیں تو میری کوئی لابی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن لوگ تو ہیں نا۔ اگر میرا دشمن بھی اچھا شعر کہتا ہے تو وہ میرے لیے صاحب ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آرٹ کی سچائی پر یقین رکھنے والا ہوں، صحیح ہے۔ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا دشمن بھی اچھا شعر کہتا ہے، اس کے ساتھ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ذاتی، اس سے تخلیقی اختلاف میں نہیں کر اچھا، سکتا۔ دعویٰ تو سب کا یہی ہے، جی جی سب کا، ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، سب جی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھی ہماری جو تنظیم ہے وہ شعر کو پروموٹ کرتی ہے، ہم کسی لابی کا حصہ نہیں ہیں۔ ہر شاعر سے بھی پوچھا جائے گا یہی بات کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں مشاعرے کی، 2-4 پروگرام دیکھتے ہیں، 5 پروگرام 6 پروگرام دیکھتے ہیں، تو ہم بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے کہ اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اور کون کون اس مشاعرے کی زینت بھر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں آپ کو جی، میں یہ بڑا اچھا ہو گیا یہ کوشچن، ہم نے اس کو ذرا گفتگو کرتے ہیں اس پر۔ یہ لابی سسٹم موجود ضرور ہے پاکستان میں، اور اس نے شاعری کو نقصان بہت زیادہ پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر سب سے بڑا ہمارا ڈرا بیک یہی ہے کہ ہم باتیں جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ یہ ہمارا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا، اب لوگ سارے کرتے ہیں، یہ جو انتظامیہ ہیں مشاعرے کرواتے ہیں لوگ، میرا تو خیر ان میں شمار نہیں ہے، تو جو لوگ کرواتے ہیں وہ خالصتاً آپ جن کو بلا لیں وہ آپ کو بلا لیں گے، ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اس میں آپ مشاعروں میں جائیں، بہت سارے کمزور شاعر آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو جن کا بنتا ہی نہیں، اور اچھے شاعر اگنور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کام نے بہت نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ یہ شاعروں کو اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را دوستیاں آپ ضرور نبھائیں، چلیں آپ ایک آدھ دوست کو اس میں مشاعرے میں اگر کسی جگہ پر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے، یا اب آپ اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ آپ نے اگر 4-5 آدمیوں کو ڈلوا سکتے ہیں نام ان کا، تو ایک دوست کا 4 جو حقیقی شاعر ہیں جن کو کوئی نہیں بلاتا اور ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، ان کے بھی نام دیں۔ اچھا، نام دینے کا ایک اور معاملہ ہے، یا تو بات کٹوانے پر چلی جاتی ہے۔ بہت سارے دوستوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یار، اور شکایت بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہمارے نام مشاعرے سے کٹوا دیے گئے۔ تو رکھ دینا تو ایک اور بات ہے، دیے ہوئے نام جو ہے کٹوانا ہے، یہ اس کو کیسے؟ نہیں، یہ میں تو اس کو بڑا ایک صفاقانہ پہلو ہے کسی بھی جینون شاعر کے ساتھ، یہ بددیانتی نہیں، خصوصاً یہ تخلیق کاروں میں یہ بددیانتی نہیں ہونی چاہیے۔ آرٹ سے وابستہ آدمی تو وہ تو بہت اس کے لیے پھر اگر وہ انصاف پسند ہے ہی نہیں تو اس کا معاملہ پھر گڑبڑ ہے، پھر اس کی شاعری بھی مشکوک ہے۔ میں سمجھتا ہوں تو ایسے لوگوں کو ٹھیک ہے آپ دوستیاں نبھائیں، لیکن اس کا یہ مطلب جب آپ کسی نالائق آدمی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک حقدار کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ ادب کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو ایسے تو یہ کام آگے نہیں بڑھے گا، لوگ بددل ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر یہ کام کو چھوڑ دیں، پھر کوئی اور کام کر لیں۔ نہیں، اب جب ہم انتظام کرنے جاتے ہیں، انتظامات کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری چوائس میں، مطلب اگر آپ نے اچھا مشاعرہ کروانا ہے، میں ذاتی فیلنگ میں کہتا ہوں کہ میں نے 12 سے 15 شاعر بلانے ہیں۔ جی، اب وہاں پر جب انتخاب کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارے سامنے تو بہت لمبی فہرست ہوتی ہے، کیونکہ بہت خوبصورت شعراء موجود ہیں۔ تو اس میں کس طریقے سے انصاف کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ہے ہمیں انر سیٹسفیکشن بھی ہو کہ بھئی ہم نے یہ کیا ہے، اور آپ کیا رائے دیں گے اس کے اوپر کہ کس طریقے سے انتخاب کا جو عمل ہونا چاہیے؟ اچھا، اب یہاں بات آ گئی ہے کمرشلزم پر، کہ ہم نے مشاعرہ کامیاب بھی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یا آپ کمرشلزم کی طرف آ جائیں،
یا پارٹ کی سچائی کی طرف آ جائیں. یہ دو راستے ہیں. اب اس کو بیلنس ایسے کیا جا سکتا ہے, آپ ٹھیک ہے آپ کمرشلی لوگوں کو بلائیں, کیا آپ 15 شاعروں میں سے 3 شاعروں کو نہیں بلا سکتے؟ ٹھیک ہے, اتنا تو ان کا حق بنتا ہے. ایک بار 3 بلا لیں, پھر اگلی دفعہ 3 بلا لیں. تو یہ یعنی روٹیشن ہونی چاہیے, آپ ہونا چاہیے. احساس محرومی ختم ہونا چاہیے, اور شاعر کو تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی شاعر انتظام کرتا ہے تو اس کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور جو حقیقی سچائی کے ساتھ شعر کہہ رہے ہیں لوگ, ان کو آگے بھی آنا چاہیے. اور آپ مثال کے طور پر میں اگر کراتا ہوں مشاعرہ تو میں کیوں نہیں لاؤں گا؟ میرے آگے تو یہ میں نے یہ دیکھنا اچھا اور نفیس اور منفرد شعر کون کہتا ہے. تو میں نے چاہے وہ بہت پسماندہ علاقے سے ہو یا اس کا بہت کوئی ایسا سماجی سٹیٹس نہ بھی ہو, لیکن میری ترجیح وہی ہوگا جو تخلیقی آدمی ہے. اچھا ہن تھوڑا ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ جی ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ جی جی ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ? جی جی پنجابی ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ. ਵਾਹ. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ. ਸਹੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੇਸਾਖਤਗੀ. ਬੇਸਾਖਤਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ. ਸਹੀ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਹੇ ਵੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੀ ਉਰਦੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਹਾਏ 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 ਵਾਹ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ. ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਬਲਕਿ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ. ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਾਮਸ਼ੀ ਕੋ ਖੈਰ ਬਾਤ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਾਫੀਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਦੀਫ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਸਹੀ ਹੈ. ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਗੋਂ, ਉਹ ਕਾਫੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਦੀਫ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ. ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ. ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੰਜਮ ਸਲੀਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ. ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 94 ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇਨਾਇਤ ਕਰੋ. ਬਹਿਤੀ ਹੋਈ आंखों की रवानी में मरे हैं. हाय 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 हाय. बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं. भाई वाह वाह. और कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो. वाह. हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं. भाई क्या कहने हैं. वाह वाह वाह. सुझाई कुछ नहीं देता, करूं अब फैसला कैसे. मोहब्बत को बचाता हूँ तो घर बाकी नहीं रहता. भाई वाह 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 वाह. और दूसरा मेरा के बता दिया है कि हर गाम इसमें आते हैं. मियाँ ये इश्क है कोहराम इसमें आते हैं. वाह. और बना रहा हूँ मैं फहरिस्त छोटे लोगों की. वाह. मलाल ये कि बड़े नाम इसमें आते हैं. क्या कहने हैं, क्या कहने. वाह वाह. नींद के दायरे में हाजिर हूँ, ख्वाब के रास्ते में हाजिर हूँ.
یاد ہے عشق تھا کبھی مجھ سے، ہائے ہائے میں اسی سلسلے میں بھائی، حاضر واہ ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جا بھائی جی۔ اور ذرا سی دیر کوئی مجھ میں رونما ہوا تھا، ہاں ہاں، پھر اس کے بعد نہیں جانتا میں کیا ہوا تھا، ہائے 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 ہائے، نئے گنہ کی مجھے اس یہ لیے اجازت ہے، میں پچھلے جرم میں تاخیر سے رہا ہوا تھا۔ تھا۔ کیا شاندار شعر ہے، واہ 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 واہ۔ جی ایک اور تھا کہ در جنوں پہ سراپا سپاس دیکھتے ہیں، یہ دشت والے مجھے بد حواس دیکھتے ہیں، آہا، میں شہر والوں سے کچھ اس لیے بھی خائف ہوں، یہ آدمی نہیں اس کا لباس دیکھتے بھائی ہیں، واہ 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 واہ، ایسی نہ بد دعا لگ جائے، دوست ایسی نہ بد دعا لگ جائے، دشت کو شہر کی ہوا لگ جائے، ہاں، واہ 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 واہ، دوست ایسی نہ بد دعا لگ جائے، دشت کو شہر کی ہوا لگ جائے، دل سے لگنا اگر نہیں ممکن، دل سے لگنا اگر نہیں ممکن، ممکن، وہ میرے ساتھ ہی ذرا لگ جائے، بھائی واہ 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 واہ، دل سے لگنا اگر نہیں ممکن، وہ میرے ساتھ ہی ذرا لگ جائے۔ کیا کہنے، اور شعر دیکھیے، اس کو اس کام میں مہارت ہے، اس کو اس کام میں مہارت ہے، اس کا بنتا ہے بے وفا لگ جائے، بھائی واہ واہ اس کو واہ، اس کام میں مہارت ہے، اس کو لگتا ہے، اس کا بنتا ہے بے وفا لگ جائے، واہ، باغ سے میل جول ٹھیک صحیح، باغ سے میل جول ٹھیک صحیح، پر جسے صحبت صبا لگ جائے، واہ واہ واہ، باغ سے میل جول ٹھیک صحیح، واہ واہ، پر جسے صحبت صبا لگ جائے، اور اس قدر ظلم بھی درست نہیں، اس قدر ظلم بھی درست نہیں، آدمی کس لیے خدا لگ جائے، واہ 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 واہ، آدمی کس لیے خدا لگ کیا جائے۔ اچھا شعر ہے، اور یہ شعر بڑا ہٹ ہے میرا کہ اتنا شفاف ہے بدن اس کا، ہاں، اتنا شفاف ہے بدن اس کا، وہ جہاں چاہے آئینہ لگ جائے، ہاں بھائی واہ واہ واہ، اتنا شفاف ہے بدن اس کا، وہ جہاں چاہے آئینہ لگ جائے، کیا کہنے، نوکری دشت میں بھی ملتی ہے، جس نے لگنا ہے مبتلا لگ جائے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ نوکری واہ، دشت میں بھی ملتی ہے، جس نے لگنا ہے مبتلا لگ جائے، میر کی شاعری سناتا ہوں، میر کی شاعری سناتا ہوں، درد کیا ہے اسے پتہ لگ جائے، بھائی واہ 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 واہ، میر کی شاعری واہ سناتا واہ واہ ہوں، واہ واہ، درد کیا ہے اسے پتہ لگ جائے، خستگی جان چھوڑتی ہی نہیں، خستگی جان چھوڑتی ہی نہیں، کوئی دیوار سے بھی کیا لگ جائے، ہائے 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 ہائے، خستگی جان چھوڑتی ہی نہیں، کوئی دیوار سے بھی کیا لگ جائے، کر وصال آشنا محبت کو، کر وصال آشنا محبت کو، یعنی بیمار کو شفا لگ جائے، واہ 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 واہ، یعنی بیمار کو شفا لگ جائے، اتنا شفاف ہے بدن اس کا، وہ جہاں چاہے آئینہ لگ جائے، کیا کہنے، یہ بھی ممکن ہے میاں آنکھ بھگونے لگ جاؤں، یہ بھی ممکن ہے میاں آنکھ بھگونے لگ جاؤں، وہ کہے کیسے ہو تم اور میں رونے لگ جاؤں، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، یہ بھی ممکن ہے میاں آنکھ بھگونے لگ جاؤں، وہ کہے کیسے ہو تم اور میں رونے لگ جاؤں، واہ واہ واہ، اے میری آنکھ میں ٹھہرائے ہوئے وصل کے خواب، میں تواتر سے تیرے ساتھ نہ سونے لگ جاؤں، بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے اجاز بھائی جی، ٹھیک کہتا ہوں چل نہیں ہوتا، ٹھیک کہتا ہوں چل نہیں ہوتا، میں محبت میں نل نہیں ہوتا، واہ واہ واہ، ٹھیک کہتا ہوں چل نہیں ہوتا، میں محبت میں نل نہیں ہوتا، خوبرو عورتیں بہت کم ہیں، خوبرو عورتیں بہت کم ہیں، سب کے ہونٹوں پہ تل نہیں ہوتا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، خوبرو عورتیں بہت کم ہیں، سب کے ہونٹوں پہ تل نہیں ہوتا، اور یہ تعلق کی خوبصورتی ہے، میں اگر مشتعل نہیں ہوتا، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، یہ ان سے ملتی ہے مبتلا نہیں، یہ ان سے ملتی ہے مبتلا نہیں،
ہوا درختوں کی داشتہ نہیں، واہ یہ ان سے ملتی ہے مبتلا نہیں، ہوا درختوں کی داشتہ نہیں، وفا کا سن کر ملال مت کر، یہ پیشکش ہے مطالبہ نہیں، واہ 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 واہ، وفا کا سن کر ملال مت کر، یہ پیشکش ہے مطالبہ نہیں، کیا کہنے، یقین سے عشق ہو رہا ہے، کسی کو فکری مغالطہ نہیں، واہ واہ، یقین سے عشق ہو رہا ہے، کسی کو فکری مغالطہ نہیں، اور فسردہ لوگوں پہ ہنسنے والوں، ہاں، یہ بدتمیزی کی انتہا نہیں، واہ 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 واہ، فسردہ لوگوں کیا پہ ہنسنے شاندار شعر والوں، ہے، کیا اچھا ہے، یہ بدتمیزی کی انتہا نہیں، پھر پڑھیے گا، فسردہ لوگوں پہ ہنسنے والوں، یہ بدتمیزی کی انتہا نہیں، واہ، میری تو آنکھیں بھی بولتی ہیں، میری تو آنکھیں بھی بولتی ہیں، سخنوری میرا مسئلہ نہیں، بہت اچھے بہت اچھے، میری تو آنکھیں بھی بولتی ہیں، سخنوری میرا مسئلہ نہیں، مجھے بہت دیکھتی ہے دنیا، مجھے بہت دیکھتی ہے دنیا، مگر میں دنیا کو دیکھتا نہیں، کیا کہنے ہیں، کیا مجھے کہنے بہت دیکھتی ہے دنیا، مگر میں دنیا کو کو دیکھتا نہیں، یہ غزل ذرا سنیے گا، آپ کے سننے والی ہے، ہمیں یہ راز سبھی کو بتانا ہوتا ہے، ہمیں یہ راز سبھی کو بتانا ہوتا ہے، نئے کے بعد ہی کوئی پرانا ہوتا ہے، واہ 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 واہ، ہمیں یہ راز سبھی کو بتانا ہوتا ہے، نئے کے بعد ہی کوئی پرانا ہوتا ہے، بلا جواز نہیں بولتا ہوں دیر تلک، کہ میں نے بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، بہت اچھے جواب، بلا جواز نہیں بولتا ہوں دیر تلک، کیا کہنے، کہ میں نے بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، یوں ہی نہیں میری آنکھوں میں اشک لہراتے، کہ ہر کسی نے میرا دل دکھانا ہوتا ہے، بہت اچھے بہت اچھے، یوں ہی نہیں میری آنکھوں میں اشک لہراتے، کہ ہر کسی نے میرا دل دکھانا ہوتا ہے، اور شعر دیکھیے، یہ دشت والے میاں ہجر گنگناتے ہیں، یہ دشت والے میاں ہجر گنگناتے ہیں، ہر ایک خطے کا قومی ترانہ ہوتا واہ ہے، واہ 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 واہ، یہ دشت والے میاں ہجر گنگناتے ہیں، ہر ایک خطے کا قومی ترانہ ہوتا ہے، کیا کہنے، اور ہماری بات وگرنہ کوئی نہیں سنتا، ہماری بات وگرنہ کوئی نہیں سنتا، لہذا شور تو ہم نے مچانا ہوتا ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ہماری بات وگرنہ کوئی نہیں سنتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لہذا شور تو ہم نے مچانا ہوتا ہے، یہ نئے اینگل کا شعر ہے، آپ لطف لیں گے اس سے، کہ کسی کو تحفے میں دے دی ہے یوسفی کی کتاب، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کون سا اب مسکرانا ہوتا ہے، واہ 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 واہ، کسی کو تحفے میں دے دی ہے یوسفی کی کتاب، کہ ہم نے کون سا اب مسکرانا ہوتا کیا ہے، کہنے ہیں، اور پرانے فرما روا چھوڑتے نہیں کچھ بھی، پرانے فرما روا چھوڑتے نہیں کچھ بھی، نئے جب آئیں تو خالی خزانہ ہوتا ہے، واہ واہ واہ، نئے جب آئیں تو المیہ خالی ہے، خزانہ ہوتا ہے، یہ آنکھ نیند سے کیسے بگاڑ سکتی ہے، کہ اس نے خواب کو منظر پہ لانا ہوتا ہے، بھئی واہ 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 واہ، کیا کہنے، غریباں نے ہے یوں جینا بسینا، غریباں نے ہے یوں جینا بسینا، ہے زندہ جس طرح کینا بسینا، واہ ہے زندہ جس طرح کینا بسینا، اور محمد شاہ رنگیلے نہیں ہم، محمد شاہ رنگیلے نہیں ہم، کہ جائیں بام پر زینہ بسینہ، ہائے 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 ہائے، محمد شاہ رنگیلے نہیں ہم، واہ 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 واہ، کہ جائیں بام پر زینہ بسینہ، ہائے ہائے، وگرنہ محجبینو معذرت ہے، وگرنہ محجبینو معذرت ہے، ملو ہم سے تو پھر سینہ بسینہ، وگرنہ محجبینو معذرت ہے، صحیح ہے، ملو ہم سے تو پھر سینہ بسینہ، زیادہ خوبصورت ہے وہ صاحب، زیادہ خوبصورت ہے وہ صاحب، ڈھلکتا ہے جو پشمینہ بسینہ، واہ، ڈھلکتا ہے جو پشمینہ بسینہ، واہ، ملی وہ زور سے مجھ کو عزیزم، بجا پھر ایک سازینہ
बसीना। वाह 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 वाह। मिली वो जोर से मुझको अजीजम, बजा फिर एक साजीना बसीना। किसी भी वक्त आ सकती है दिल में, सुना है आज कतरीना बसीना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। किसी भी वक्त आ सकती है दिल में, सुना है आज कतरीना बसीना। सो ये मामूल की चोरी नहीं है, सो ये मामूल की चोरी नहीं है, हमारा दिल गया छीना बसीना। वाह 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 वाह। सो ये मामूल की चोरी नहीं है, हमारा दिल गया छीना बसीना। निजामे दिल चलाने के लिए अब, निजामे दिल चलाने के लिए अब बनाओ एक काबीना बसीना। वाह वाह वाह, बनाओ एक काबीना वसीना। बसीना। और मोहब्बत ज़हन से आगे की शय है, मोहब्बत ज़हन से आगे की शय है, लगाओ इसका तखमीना बसीना। बसीना। वाह वाह वाह, मोहब्बत ज़हन से आगे की शय है, लगाओ इसका तखमीना बसीना। वाह 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 वाह। इस कदर गौर से न सुन फेलुन, इस कदर गौर से न सुन फेलुन। फेलुन, बहर टूटी हुई है चुन फेलुन। ठीक इस है, कदर गौर से न सुन फेलुन, बहर टूटी हुई है चुन फेलुन। गर अरूजी जबान सीखनी है, फिर तो कहना पड़ेगा कुन फेलुन। गर अरूजी जबान सीखनी है, जी ठीक है, फिर तो कहना पड़ेगा कुन कुन फेलुन। कर रहा हूँ नई जमी ईजाद, ठीक है मेरे साथ हम सखुन फेलुन। फेलुन। अच्छा अच्छा। और हमने इसको किया है इस्तेमाल, क्यों ना गाए हमारे गुन फेलुन। फेलुन। वाह। और लफ्ज होता है हर गजल की आंख, ख्वाब के साथ इसमें बुन फेलुन। फेलुन। वाह। और शेर देखना, जिंदगी ऐसी बहर है जैसे, जिंदगी ऐसी बहर है जैसे, फाइलातुन मफाइलुन फेलुन। वाह 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 वाह, जिंदगी ऐसी बहर है वाह जैसे, वाह 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 वाह, फाइलातुन मफाइलुन मफाइलुन फेलुन। है अगर शायरी कोई नगमा, दोस्तों फिर है इसकी धुन फेलुन। वाह वाह। और पी गजल की शराब दोनों ने, था मेरे साथ साथ टुन फेलुन। बहुत अच्छे इजाज भाई, जीते रहे आप। पंजाबी बिस्मिल्लाह। बड़ी मशहूर हुई कि अख निमाणी रो पैंदी है, अख निमाणी रो पैंदी है, और मेरे ते ओ पैंदी है। हाय 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 हाय। अख निमाणी रो पैंदी है, और मेरे ते ओ पैंदी है। वाह। नी तकड़े नू कुछ नहीं कहंदा, ਨੀ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਂ ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਨੀ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਂ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋ ਤੇ ਦੀਵਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋ ਤੇ ਦੀਵਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੀਵੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦੀਵੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੀਏ ਛੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆਏ, ਆਹਾ, ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆਏ,
ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਕਹਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆਏ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਠੰਡ ਵੜਦੀ ਏ ਜੁੱਸੇ ਅੰਦਰ, ਆਹਾ, ਠੰਡ ਵੜਦੀ ਏ ਜੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਠੰਡ ਵੜਦੀ ਏ ਜੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਆਇਆਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਧੂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਦਈਏ ਪੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਧੂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦਈਏ ਦਈਏ ਪੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਫਰੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਫਰੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਫਰੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ, ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਇਆਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ, ਠੀਕ 50 ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਈਆਂ, ਠੀਕ 50 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਈਆਂ, 20 ਦੇ ਨਾਲ 30 ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ 50 ਲਿਖਿਆ ਏ ਠੀਕ ਸਾਈਆਂ, 50 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਈਆਂ, 20 ਦੇ ਨਾਲ 30 30 ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆਏ, ਹਾਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत ਸਿੱਧਾ ਰਾਂਗਾ ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, सीधा रंगा खम नहीं हुआ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, बहुत अच्छे, ਸਿੱਧਾ ਰਾਂਗਾ खम नहीं होना, मैं दुनिया च जम नहीं होना, ਇੱਕ ਚੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀ, अच्छा, ਇੱਕ ਚੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਚੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ बहुत ਖਾਂਦੀ, अच्छे, बहुत अच्छे, ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, हाँ ਇੱਕ ਚੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ कोई नहीं, ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਲ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, हम्म, ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਲ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ नहीं ਹੋਣਾ, होना, ਹਿਜਰਾਂ ਧੂ ਲੈਣਾ ਏ ਮੇਰੇ, ਜੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, वाह वाह वाह, ਹਿਜਰਾਂ ਧੂ ਲੈਣਾ ਏ ਮੇਰੇ, जिससे ਉੱਤੇ उत्ते चाम, ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, हाँ ਟੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ लगियां ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, वाह 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 वाह, ਟੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, बहुत अच्छे, ਐਨੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਐਨੀ ਭੁੱਖ नहीं कट्टी जानी, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੌਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ਐਨੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, हुण दूजा ਗੌਤਮ गौतम ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖੋ, मैनू हंझूआं विच ना वेखो, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, हाय 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 हाय, ਮੈਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖੋ, मैं अखां दा नम नहीं होना, बहुत अच्छे, ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਭੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, होरे किहड़े भोर दे विच आ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, हम्म ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਭੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, हम्म ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, हम्म ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਾਪਣ, हम्म, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, वाह 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 वाह, ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਾਪਣ, मैं ਮੈਂ कैसे कैसे दौर दौर दे दे विच विच आ, ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ मिल सकते ने, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, वाह 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 वाह, ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ठीक हो गया, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, बहुत अच्छे, ਇਸ਼ਕ ਨੇ बहुत ਰਸਤਾ अच्छे, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਹਾਲੀ ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, वाह वाह, ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, हम्म, ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਸਲ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, हाँ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਫਿਲ ਫੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, वाह 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 ਤਾਈਓ वाह, ਮੈਂ ਫਿਲ ਫੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। फोर दे विच आ। अब आबे ग्रामी, ये था आज का अंदाज़े नज्म, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज हमने फ़न मौसीकी के ऊपर, शेर गोई के ऊपर एक शेर हासिल गुफ्तगू की इजाज़ तवक्कुल ख़ान साहब के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। वस्सलाम।